बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ, और मेरे साथ हैं हस्ब मामूल हस्ब रवायत चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी चेयरमैन ऑफ UKPNP सरदार शौकत अली कश्मीरी। हमारा आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो तो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और जो उसके साथ है, और खासकर आज़ाद कश्मीर का भी थोड़ा सा मामला आ गया है। और पाकिस्तान में PDM फिर बहाल हो गई है। तकरीबन 6 महीने के बाद एक इजलास हुआ और उसमें नवाज शरीफ साहब भी शरीक थे, मरियम नवाज भी वीडियो। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ, और मेरे साथ हैं हस्ब मामूल हस्ब रवायत चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी चेयरमैन ऑफ UKPNP सरदार शौकत अली कश्मीरी। हमारा आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो तो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और जो उसके साथ है, और खासकर आज़ाद कश्मीर का भी थोड़ा सा मामला आ गया है। और पाकिस्तान में PDM फिर बहाल हो गई है। तकरीबन 6 महीने के बाद एक इजलास हुआ। हमारा आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो तो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और जो उसके साथ है, और खासकर आज़ाद कश्मीर का भी थोड़ा सा मामला आ गया है। और पाकिस्तान में PDM फिर बहाल हो गई है। तकरीबन 1 मिनट रुकिएगा। ये हमारा आज का जो गुफ्तगू का मौजू है तो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और जो उसके खासकर कश्मीर का भी थोड़ा सा मामला आ गया है। और पाकिस्तान में PDM फिर बहाल हो गई है। 1 मिनट रुकिएगा। ये आज का जो गुफ्तगू का मौजू है तो पाकिस्तान के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ, मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। हमारा प्रोग्राम उसी तरह हस्ब मामूल पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और इंटरनल और खारजा और ख़ास आजकल आज़ाद कश्मीर के अंदर एक और बात हो गई है। चलो तो कहते हैं कि चलो शुक्र करें खुदा का कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब देखें आगे क्या होगा, वो तो और मसला हो जाएगा। PDM फिर बहाल होगी पाकिस्तान में। और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें महमूद अचकज़ई साहब, मरियम अपना शहबाज शरीफ साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब और दूसरे बहुत से लोग थे। और वहाँ पे मौलाना ने कहा कि सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को बोलने न देने की इजाज़त देना खारजा पॉलिसी की नाकामी है। और अफगानिस्तान के मामलात पर भी हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात से बात हों। ये तो अच्छी बात है, पुरअमन तरीके से होने चाहिए। और जो बात बताना चाहता हूँ, आपको सबको पता भी लग गया है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लिए सदर के लिए नामजद कर दिया बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को। अब देखें, ईवान सदर भी ताकत का मंबा होता है और फिर सियासत का मंबा भी बनेगा इस दफ़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं होगा ना, वो तो सियासतदान होंगे, उनका अपना हल्का होगा, उनके पास वज़रा भी आएंगे, फिर लोग भी आएंगे, फिर देखें ये बैलेंस होता है। तो वैसे तो ये जो पाकिस्तान में हुकूमत आई है, जब से ये आई है, इसके बयानात ऐलानात बड़े अजीब होते हैं। कभी कभी इनके वज़रा जो वो कमांडो की वर्दी पहन के कराची की सड़कों पे बज़ाहिर मुकाबले के लिए जाते हैं डाकुओं के। इमरान खान साहब जापान और जर्मनी की सरहद मिला देते हैं, इंडिया की आबादी 1 अरब और 300 करोड़ कर देते हैं। वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला भी अपनी बज़म में खुद हैं, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब ने 4 घंटे यानी 240 मिनट में 400 लोगों से बातें भी की, उनके मसाइल भी सुने, एक एक करके उनके मामलात का जायजा लिया, फौरी हल कराया, यानी 35 सेकंड में फी बंदा। ये भी रिकॉर्ड ही है। तो आज ये जो बड़ी बात है, अफगानिस्तान के जो सदर हैं जनाब अशरफ गनी साहब, जिनको हमारा कुछ पाकिस्तान के अखबार वाले कहते हैं कि बेबस सदर, और वो क्या कहते हैं ऐसे ही क्या सदर है, उसने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है। मैंने कहा यार ये तो एक वो पता नहीं क्या हो गया, ये तो एक और तो गान से भी बड़ा बंदा बन गया है। तो दूसरी बात, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनाब जनरल बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब,
قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کو امریکی وزیر دفاع نے کال کی ہے, فون کیا ہے. تو چلو وزیر اعظم صاحب کو تو انتظار کرتے کرتے نہ ہوا, لیکن ان کو ہو گیا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں جناب شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر دو باتیں تو ٹھیک ہے, ایک تو پی ڈی ایم بحال ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب سے کوئی باتیں ان کی ہوئی ہیں آج, اور مولانا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, وہ آپ نے سنی ہوئی ہوگی, میں نے آپ کو تھوڑا بتایا بھی ہے. پاکستان کے آرمی چیف کو امریکن منسٹر آف ڈیفینس نے کال کی ہے. ان نے پرویز خٹک صاحب کو شاید تب نہ کی ہوگا, وہ بیچارے تھوڑے سے صحت کے معاملے میں کمزور ہیں, شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کو کی ہے انہوں نے. اور افغانستان کے صدر نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا کہ تم نے جنگ نہیں جیتی طالبان کے خلاف, ادھر ہتھیار پھینکوائے اور یہ کیا, اس لیے باتیں ہوئی. آئیں جی. بہت شکریہ جناب. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کی تحمیدی بات سے ہی شروع کرتے ہیں کہ سلطان محمود چودھری صاحب کو آزاد کشمیر کی صدارت کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے, اور آپ نے جس حسن ظن یا خوش فہمی کا اظہار کیا ہے کہ اب میں ایک پولیٹیکل پریزیڈنٹ ہوگا تو اس سے کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے, میں اس کو حسن ظن ہی کہوں گا. اور چونکہ ذرا خوش فہمی تھوڑا زیادہ سخت لفظ ہے تو وہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن شاید مرضی کے ہیں جی, ہم ماننے والے ہیں. نہیں, وہ بات یہ ہے نا کہ ہماری تو اپنی پرمپرا ہے اور ادب ملوز خاطر ہمیشہ رہتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں تو ان دونوں عہدوں پہ کئی پولیٹیکل لوگ رہے ہیں. جیسے ممتاز راٹھور صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے, تو سردار عبدالقیوم خان صاحب جو صدر تھے, اسی طریقے سے جو ہے وہ سردار سکندر یاد خان صاحب وہ بھی رہے ہیں, وہ رہے, ایک ہی پارٹی کے صدر بھی وہ رہے اور وزیر اعظم بھی, اور کئی دفعہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی آزاد کشمیر کے لیجسلیٹر کو ماننا پڑا یا ان کے حق میں ووٹ دینا پڑا. چونکہ صدر بھی اگرچہ نامزد تو کوئی پارٹی چیف ہی کرتا ہے, لیکن اسے بھی لیجسلیٹر سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. اچنبے کی بات یہ ہوتی کہ اگر ان کو صدر نہ بنایا جاتا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں کہا تھا یا کہیں نجی گفتگو میں کہ آزاد کشمیر ایک سیکورٹی زون, ایک کنفلکٹ زون کا ایریا ہے, اور اگرچہ یہ خطہ جو ہے وہ کہنے کو تو 4000 مربع میل ہے, لیکن اس خطے نے پاکستان کی ساری سیاست, ساری خارجہ پالیسیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور اس خطے کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ڈسٹربنس جو ہے وہ پاکستان کی جو گزشتہ 70 سال کی پالیسیاں ہیں ان کو بالکل ڈبو کے رکھ سکتا ہے. اس لیے یہاں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بڑی چاق و چوبند رہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب ہو جو ان کے کاغذوں میں ان کے لائل ہوں. کبھی کبھی حالات کے جبر کی وجہ سے ان کو کچھ ایسے لوگ بھی قبول کرنے پڑتے ہیں جن کو ذاتی طور پر وہ پسند نہیں کرتے, لیکن یہ حالات کا جبر ہوتا ہے ان پہ. مثلاً پاکستان میں جب جمہوریت تھوڑی سی سٹرانگ ہوتی ہے تو دین جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے وہ ذرا تھوڑا سی اپنی اتھارٹی کو بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کا جو نادر موقع ملتا ہے وہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ہی ہے. چونکہ یہاں کے سارے الیکشنز جو ہے وہ ہمیشہ مینیجڈ ہوتے ہیں, منوورڈ ہوتے ہیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جس کی بھی حکومت ہو اسی پارٹی کے میجورٹی جو ہے وہ دکھائی جانی چاہیے, آزاد کشمیر کے الیکشنز میں بھی اور پاکستان کے
الیکشنز میں بھی، گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی. اور اس کی جو باریک بینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ورلڈ کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی پاکستان کی ساری پالیسیوں کو انڈورس کرتے ہیں، اور عمومی طور پر اپنے ووٹ کا استعمال انہی لوگوں کے حق میں کرتے ہیں جو پاکستان میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں سے یہ دست تعاون ملنا چاہیے، اور کورڈیل ریلیشن شپ ان خطوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے ساتھ وابستہ رہنی چاہیے. اسی لیے بہت کم ہوا ہے کہ ایک پارٹی اقتدار میں آئی ہو اور وہ اس نے ریپیٹ کیا ہو، چاہے اس نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے، لیکن چونکہ کسی پارٹی کی یہ خوش قسمتی تو ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی پارٹی جس وقت وہ برسرہ اقتدار آئی تھی تو اس وقت پاکستان میں وہی پارٹی تھی، اور دوسری طرف اگر جب الیکشن ہوں تو اس وقت بھی وہ پارٹی ہو. یہ کسی کے کچھ آزاد کشمیر کی شخصیات کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہوگی، اور عمومی طور پر یہ خوش قسمتی ہوتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے. جب نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو ان دونوں خطوں کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے. آج جب پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. یہ تو ورلڈ کمیونٹی کو میسج ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دینا چاہتی ہے، یہ تو درست ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کی اپنی خواہشیں ہیں، وہ چیزوں کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ہم لوگ بطور تجزیہ نگاروں کے، کچھ پاکستان کے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ بڑے پریکٹیکل ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے پیسے آنے والے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اسی پارٹی کو برسر اقتدار لایا جائے. جو پاکستان کے اندر برسر اقتدار پارٹی ہے انہی کے نمائندوں کو ووٹ دے کے تو نسبتاً یعنی ترقی کے یا فنڈز کے جو راستے ہیں وہ کھلے رکھے جائیں. میرے خیال میں عوام ایسا نہیں سوچتے. یہ پاکستان کے تجزیہ کاروں کی آزاد کشمیر کے یا گلگت بلتستان کے بارے میں ایک سطحی سوچ کی غمازی کرتی ہے. وہ حقیقی صورتحال سے واقف نہیں ہے کہ اس خطے کے ان خطوں کے لوگ جو ہے وہ اپنی جمہوری رائے میں کس قدر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ان کو کس طرح کے کنسٹینٹ ہوتے ہیں. اس میں ان کے پیش نظر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت جو ہے وہ کتنا ایک بجٹ لائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا پورا یہ یقین ہے کہ ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے. ان کے سماجی مسائل جوں کے توں رہیں گے، ان کے معاشی مسائل جوں کے توں رہیں گے، اور جس طرح کے قوانین ان خطوں پر رول آف بزنس کے نام سے مسلط ہیں، ان قوانین میں بھی کوئی تبدیلی، صحت مند تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یہ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور لوگ جب بھی کوئی پاورفل وائس اٹھتی ہے اس وائس کا وہ ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے قانون کا سہارا لے کے، آئین کا سہارا لے کے، جس میں آئین بنانے میں یا آئین کو امپلیمنٹ کرنے میں ان دونوں خطوں کے لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثلاً ایکٹ 74 جو ہے وہ پاکستان کے ایک لا منسٹر نے آزاد کشمیر اسمبلی پہ تھونپا، اور ساتھ میں کہا کہ اس کو کوئی کامہ بھی آپ درست نہیں کر سکتے. اور یہ اس ایکٹ کی خصوصیت ہے کہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، بلکہ تبدیلی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ پرائر پرمیشن ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر پاکستان کا پرائم منسٹر کو اجازت دے گا، جیسے 13th امنڈمنٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ ایکٹ نافذ ہوا ہے تو اس وقت سے لے کے تو پہلی دفعہ ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے جس کو 13th امینڈمنٹ کہتے ہیں، اور وہ 13th امینڈمنٹ تبھی قابل عمل لائی جا سکی جب پاکستان میں وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب تھے، اور انہوں نے پرنسپلی اگری کیا، سائن کیے، تو تب جا کے تو 13ویں ترمیم ہے
جی جی جی، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی یہ جو 74 ایکٹ 74 ہے، اس میں میرا خیال ہے سردار ابراہیم صاحب اور سردار قیوم صاحب کے بھی دستخط تھے، میرا خیال ہے ابراہیم صاحب تو تھے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اٹ از دا پارٹ آف ہسٹری. اس میں کسی ایک انڈیویجل کے دستخط نہیں ہے، نہ سردار ابراہیم صاحب کے ہیں، نہ سردار قیوم صاحب کے ہیں، نہ مرحوم کیش خورشید صاحب کے ہیں. جس وقت یہ ایکٹ نافذ کیا گیا تو اس وقت آزاد کشمیر میں جو ہے وہ صدارتی نظام تھا، اور سردار صدارتی نظام تھا، قیوم خان صاحب جو ہے وہ صدر تھے. پریزیڈنٹ تھے آزاد کشمیر کے. جی اور اس پہ بہت سیویئر قسم کے اعتراضات تھے آزاد کشمیر کی ساری جو اس وقت کی قیادت تھی، چاہے وہ جی کیش خورشید محروم تھے، چاہے وہ سردار ابراہیم تھے، چاہے وہ سردار قیوم تھے. جی لیکن انفارچونیٹلی بعد ازاں ان دو رہنماؤں کو مینیج کر لیا گیا، جس میں سردار ابراہیم صاحب اور کیش خورشید صاحب، جنہوں نے کوئی دستخط نہیں کیے، لیکن یہ اس بات پہ انہوں نے الائنس پیپلز پارٹی سے کر لیا کہ سردار قیوم صاحب کی چھٹی کروائی جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اس وقت جو ہے وہ مسلم کانفرنس سردار قیوم جو دھڑا تھا، کیونکہ مسلم کانفرنس بھی اس وقت تقسیم ہو گئی تھی دو دھڑوں میں. سردار جی ابراہیم صاحب جو ہے وہ چونکہ مسلم کانفرنس کے صدر تھے جب سردار قیوم صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو ان لوگوں نے اختلاف کر لیا. سردار ابراہیم نے اپنا دڑا کھڑا کر لیا مسلم کانفرنس کا، اور باقی ریسٹ آف مسلم کانفرنس سردار قیوم صاحب کے ساتھ چلی گئی. اور الٹیمیٹلی اس کشمکش، اس کھینچا تانی میں چونکہ مرکز کی سپورٹ حاصل تھی ان تمام رہنماؤں کو جو اینٹی سردار قیوم صاحب تھے، اور سردار قیوم صاحب کو جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا. جی جی یعنی ابھی ان کی جو صدارت کا جو ٹینیور تھا وہ ختم نہیں ہوا، جی تو ان کو کوٹلی کے مقام سے گرفتار کر لیا. ایف ایس ایف نے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا تھا، جی اور جی پھر وہ 19 ماہ تک جیل میں رہے. جی تو جی اس عرصے میں پیپلز پارٹی کی کولیشنز کے ساتھ ایک حکومت بنی، جس حکومت کے جو وزیر اعظم تھے وہ آئی تھنک، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو خان عبد الحمید خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، جی اور سردار ابراہیم صاحب جو ہے وہ اس کے صدر بنے. صدر. اور پھر یہ ہے کہ بعد ازاں لبریشن لیگ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی، اور مسلم کانفرنس کا جو دڑا ہیڈڈ بائی سردار ابراہیم صاحب تھا یہ بھی پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی. کیش خورشید محروم نے تو بعد میں لبریشن لیگ کو ریوائیو کر لیا، لیکن سردار ابراہیم صاحب نے کنٹینیو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور بعد میں ادھر پاکستان میں مارشل لا لگ گیا، پھر آزاد کشمیر کی حکومت ختم ہو گئی. اور سردار ابراہیم صاحب کو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ اگر پیپلز پارٹی سے اپنی علیحدگی کا اعلان کریں تو آپ کی صدارت کو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت سردار ابراہیم صاحب نے ذرا تھوڑا سا ہمت دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو پیپلز پارٹی تو آزاد کشمیر میں ہم سب لوگوں نے مل کے بنائی ہے، تو میں اس سے علیحدہ نہیں ہوں گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو بھی صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر جو تھے جنرل، جو بعد ازاں جنرل بنے اس وقت تو بریگیڈیئر تھے، ان کو بھیجا گیا حیات خان صاحب کو ایز ایگزیکٹو ہیڈ. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا جی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم آج سے اگر 40 سال پیچھے بھی چلے جائیں، 70 کو چھوڑے 40 ہی پیچھے لے جائیں، تب بھی ہم کرسی مظفرآباد کی خاطر اپنا آپ گروی رکھنے میں کوئی پشیمانی محسوس نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ میرے سادہ سے لفظ ہے، پتہ نہیں شاید. افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لیڈر ہمارے جو تھے انہوں نے کئی اصولی باتوں پہ مزاحمت دکھانے کی بھی کوشش کی، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنی ہی اس مزاحمت کی مذمت کر کے اس کو ڈینائی کر کے تو آگے کمپرومائزز کیے. جیسے سردار قیوم خان صاحب جو ہے وہ صوبے کے بڑے سخت خلاف تھے، اور ایکٹ 74 کو بھی وہ نہیں مانتے تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایکٹ 74 کو بھی مانا اس کی تمام شکوں سمیت، اور پارلیمانی نظام کو بھی مانا، نعرہ بھی دیا. اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس جن کو جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری رکھتے ہیں، یا جو کانسٹیٹیوشنل
جن کو ادراک ہے اس کا، کانسٹیٹیوشنل اویئرنیس جن کو کہتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کو کانسٹیٹیوشن تو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دستاویزی غلامی ہے کسی خطے کے لوگوں کے لیے ایسے قوانین بنانا ان کی جہاں ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کمپرومائز ہو، جہاں ان کی وہ اپنے چوائس کی پارٹی نہ بنا سکتے ہوں، جہاں انڈیجنس میڈیا جو ہے وہ ناپید ہو، کوئی ٹی وی اسٹیشن ہو 21ویں صدی میں، اور آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے سو کارڈ گورنمنٹ وہ ایک نمائشی سی گورنمنٹ ہو۔ میں جان بوجھ کے کٹھ پتلی کا وہ نہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کٹھ پتلیوں سے بھی بدتر ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو لوگوں نے کٹھ پتلیاں کہا انہوں نے تاریخ کے اندر بعض مقامات پہ بڑی بڑی دلیریاں بھی دکھائی ہیں۔ تو اور اس حوالے سے یہ ایک لمبی ہسٹری ہے۔ اب سلطان محمود چودھری صاحب کو وزیر اعظم تو نہیں بنایا گیا، اور جو تبصرے ہوئے جو ان کے چاہنے والوں کو، چونکہ ہمارا یہ جو خطہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹرائبل شناختیں جو ہے وہ پریویل کرتی ہیں، اور انہی شناختوں کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ اگر اپنے لیڈر کو محبت کرتا ہے تو اسی لیڈر کے خلاف دوسرے قبیلے والا شدید نفرت بھی شاید رکھتا ہو یا بغض رکھتا ہو۔ عمومی طور پر تو یہاں ایک رکھ رکھاؤ کا ماحول ہمیشہ رہا ہے، لوگ کسی بدتہذیبی کو تو پسند نہیں کرتے۔ تو سلطان محمود چودھری صاحب ہیں جو کینڈیڈیٹ تھے وزارت عظمیٰ کے، اور وہ صدر بھی تھے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے، اور پی ٹی آئی آج جو کچھ بھی ہے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے سلطان محمود چودھری صاحب کا ذکر کیے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو جو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں سلطان محمود چودھری صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یعنی اس وقت کے جتنے بھی حاضر یا الیکٹڈ ممبران اسمبلی ہیں ان سب سے زیادہ جو مقتدر رول رہا ہے وہ انہیں کا تھا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے اور ان کی اپنی قیادت نے ان کو اس قابل نہیں جانا، ان کو وہ اعتماد نہیں وہ حاصل کر سکے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بنتے، اور وہ ایک ایسا شخص بنا جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی پارٹی میں شامل کیا تھا، خود شامل کیا تھا، یعنی عبدالقیوم نیازی صاحب۔ میں تو ذاتی طور پر اس لیے وہ ہوں کہ بھائی اس عہدے کا تو آزاد کشمیر میں کوئی تقدس ہے نہیں، کیونکہ اس کے پاس پاورز نہیں ہے، تقدس ہوتا ہے پاورز کا۔ ہاں شخصیتیں مقدس ضرور ہوتی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کا حسن ظن ہوتا ہے، تو ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی وزارت عظمیٰ کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، اور کسی وقت میں ایف آئی اے نے ان کو خاندان سمیت گرفتار کر لیا تھا، اور بارڈر ایریاز میں رہنے کی وجہ سے ایک دفعہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ان کے بھانجے کو آرمی نے محض یہ بات کہنے پہ کہ جب ان کے وہاں جو چشمہ تھا اس چشمے پہ وہ جو آرمی کی ایک یونٹ تھی وہ وہاں جا کے تو بیٹھے رہتے تھے، تو ان کا بہنوئی نے یعنی قیوم صاحب کے بہنوئی نے صرف اتنا کہا کہ بھائی دیکھو آپ بھی ماؤں بہنے والے ہو، یہ ہمارا مشترکہ پانی ہے جس میں ہماری خواتین آتی ہیں، تو آپ کوئی ارلی آ کے وہ کر لیا کریں غسل شسل جو بھی کچھ کرنا ہے، تو اس کے بعد کم از کم یہاں آپ لوگ نہ ہوا کریں، جس سے بے پردگی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت چلے گئے، اور ساتھ ہی میں واقعہ یہ ہوا کہ انہیں کی زمین سے ایک درخت جو ہے نا بیاڑ کا کاٹ دیا گیا، جس پہ پھر اگین انہوں نے ایک طرح کا پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے ہمارے مطلب جنگل کے یا فوج کو اگر کوئی درختوں کی ضرورت ہے تو وہ محکمہ فوریسٹ سے کوئی درخت کاٹ لیں، یہ تو ہماری اپنی زمین میں درخت ہے۔ تو اس پہ وہ ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جانے لگے، تو ان کا بیٹا جو ہے یعنی قیوم نیازی صاحب کا جو ہے وہ بھانجا وہ بھی آرمی میں تھا اور وہ چھٹی آیا ہوا تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ میرے والد ہیں اور میں آپ کا پیٹی بھائی وال ہوں۔ ابھی یہی بات کر رہا تھا تو ایک فوجی نے ان کو گولی ماری جو ان کے منہ سے پیچھے پار ہو گئی، اور وہ ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔
میں اس وقت ہجیرہ میں وکالت کرتا تھا، اور ہمارے ایڈوکیٹ ہوتے تھے، صدر ہوتے تھے سردار صابر ایڈوکیٹ. تو ہم لوگوں نے اس پہ کافی پروٹیسٹ بھی کیا، اور یہ کہا بعد اعظم شاید ان کا کوئی پیچ اپ ہو گیا ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا خاندان جو کئی دفعہ وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھوں مطلوب بھی ہوئے، آج اگر اس خطے کا ایک بہت ہی ڈاؤن ٹروڈن، مطلب یہ کہ بہت ہی پسماندہ خطہ، بارڈر ایریاز، اور بارڈر ایریاز کے لوگوں کی جو 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 فریڈم ہے وہ بہت ہی محدود ہے. ان میں سے کوئی اگر ذرا سا بھی اپنے حقوق کی بات کرے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. FIU والے اس کو گرفتار کرتے ہیں اور ساتھ میں پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ جی یہ پار جو ہے وہ ملا ہوا تھا، انڈیا کا جاسوس تھا، ہم نے جاسوس کو پکڑ لیا. اور چونکہ ہمارے ہاں ادارے اس طرح کے اسٹرانگ نہیں ہیں، عدالتیں بہت کمزور ہیں، ان کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں ہیں کہ وہ کوئی سنوائی کر سکیں، کسی کو داد رسی دے سکیں. تو وہاں لوگوں کو اپنی زبان جو ہے نا وہ دانتوں کے نیچے ہی رکھنی پڑتی ہے. وہ آنکھوں دیکھا خال بھی بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ وہ باتیں کرنی پڑتی ہیں جس سے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ خوش رہے اور ان کی تابعداری. تو ایسے علاقے سے ایک پرائم منسٹر بننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلو اٹس گڈ سائن. میں اس کو ایک اچھا خیال کرتا ہوں، اس لیے کہ سلطان محمود چودھری صاحب ہوں یا جتنے بھی ہمارے معروف سیاسی لیڈران ہیں جو باہر اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک آدھ جھنڈا بینر اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں، محض مطلب یہ ہے کہ اینٹی انڈیا پروپیگنڈا کرنے میں پاکستان کی سہولت کاری کرتے ہیں، تو ان کو ذرا تھوڑی سی اگر چونکہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے، اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کے کسی کانسٹیٹیوشنل کنسٹینٹ کو دور کرنے کے لیے اپنا کوئی رول تو پلے نہیں کیا کہ ہم ان سے کوئی توقع کریں، یا ان کو اگر ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے، ان کے شخصیت کے حوالے سے اگر کوئی عہدہ نہ ملے تو ہمیں کوئی دکھ ہو. چونکہ انہوں نے ہم اپنے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. البتہ یہ ہے کہ یہ اٹ از اے کائنڈ آف کمپرومائز. کمپرومائز یہ تھا کہ چونکہ جو ہماری اطلاعات تھی کہ آرمی کا ایک سیکشن جو ہے وہ اس بات پہ بضد تھا کہ سلطان محمود چودھری کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. ان کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی ان کو کوئی ٹاسک دیا گیا، یعنی ٹاسک یہی کہ کوئی احتجاجی جلسے جلوس، کسی کو ملنا ملانا، تو چونکہ بیک پہ تو حکومت پاکستان ہی ہوتی ہے لیکن فرنٹ فیس جو ہے وہ سلطان محمود چودھری صاحب کا ہوتا ہے. تو ایسے میں ایسے آدمی کو بالکل نظر انداز کر دینا، ناراض کر دینا، یہ کوئی پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. ایسے سیکورٹی زون میں اس طرح کے کنفلکٹس نہیں پیدا کیے جانا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی آزادی دکھائی، اور میں اس پہ یہی کہوں گا کہ انہوں نے نہ آرمی کی بات مانی اور نہ ISI کی، بلکہ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق، ویسے تو ان کے نقاد کہتے ہیں کہ انہوں نے بزدار آزاد کشمیر میں بھی تلاش کر لیا. بے شک وہ بزدار ہو یا کوئی ہو، چونکہ یہ تو اس پارٹی کے لیڈر کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں بزداروں کو پالے، بزداروں کو عزت دے، اہمیت دے، جو اس کے لائق ہیں، جن کو وہ اپنا وفادار سمجھتا ہے. لیکن ان لوگوں کو جن کو وفادار نہیں یا اس اعتماد کے قابل نہیں سمجھا گیا لیڈرشپ کی طرف سے، اگر یہ پھر بھی جو ہے وہ جوتے گھسیٹتے ہیں، تو اس سے یہی ہے کہ ان کو اقتدار کے علاوہ باقی کسی چیز سے کوئی عزت نفس نہیں ہے ان کا، کوئی ان میں غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کو بس ایک گاڑی چاہیے جس کے آگے ہوٹر لگا ہوا اور ایک آدھ پولیس والا ان کے آگے ہو، تو بس یہ ان کے لیے کافی ہے، ورنہ نہیں تو آزاد کشمیر کی صدارت میں رکھا ہوا کیا ہے. تو بہرحال مبارک ہو سلطان محمود چودھری صاحب کو کہ وہ. چلو شوکت صاحب، ابھی پھر ہمارا وہ بھی ابھی ہے ہمارے پاس 13-14 منٹ ہے، الحمدللہ بڑا ٹائم ہے. یہ جو افغانستان کے صدر صاحب نے اپنا آرمی چیف ہی برطرف کر دیا، اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے آرمی چیف کو فون پہ باتیں کی ہیں، تو بڑے ان کے کوئی آپس میں دیکھیے بات یہ ہے، سنا گلے شکوے ہوئے. ہمیں متعجب نہیں ہونا چاہیے. اشرف غنی از اے پاورفل پریزیڈنٹ آف افغانستان. میں تو اس لیے تعجب ہوا ہے کہ اور آپ یہ پاکستانی پروپیگنڈے کو، یہ جیسے ان کے اپنے وزرائے اعظم کٹھ پتلی ہوتے ہیں آرمی جنرلوں کے،
تو یہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں ترکی کے صدر سے اردگان صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن انہوں نے مزاحمت دکھائی. کئی آرمی کے بڑے بڑے افسروں کو جو ہے ان کو جیلوں میں بند کیا, ان کے ٹرائل کیے, ان کو سزائیں سنائی. اور بھی دنیا کے کئی خطوں میں. لیکن افریقہ یعنی پاکستان لائک افریقہ کے افریقہ میں کوئی بھی بندوق بردار جو ہے نا وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے, پھر 12 سال جو ہے نا وہ خانہ جنگی لگی رہتی ہے. یہاں چلو یہ ہے کہ خانہ جنگی نہیں ہے لیکن اٹس لائک مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وار لائک سچویشن ان پاکستان, ڈیموکریٹک فورسز ورسز ان ڈیموکریٹک یا ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان ہے, میں نے پہلے بھی کہا اور میں کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کو فتح کرنا طالبان کے لیے مشکل ہوگا. اگر انہوں نے ہوش کے ناخن لیے اور عقل مندی سے کام لیا تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے اسیمیلیٹ ہونے کا, انٹیگریٹ ہونے کا اور شراکت اقتدار کرنے کا. وہ ہے کہ وہ افغانستان کے موجودہ نمائندوں کے ساتھ, موجودہ لیڈروں کے ساتھ نیگوشیشن کر کے تو کوئی ایک ایسا ٹائم رکھیں جو جمہوریت ووٹ کے ذریعے وہ اپنے عوام سے مینڈیٹ لیں. اپنے مینیفیسٹو کی بنیاد پہ اگر لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کو اقتدار ملنا چاہیے, اور ووٹ اگر ان کے مخالفین کو مل جاتے ہیں تو طالبان کو انہیں ایز لیجیٹمیٹ رولر مان لینا چاہیے. ورنہ نہیں تو جو قوت بھی اس وقت جنگ کو بڑھاوا دے گی وہ افغان عوام کے ساتھ دشمنی کرے گی. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بندوق کے آگے سرنڈر ہو جائیں. اس لیے وہاں مزاحمت جو ہے وہ ناگزیر ہے طالبان کے خلاف, اور یہ مزاحمت لوگ کریں گے, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں جو سفر ہوں گے وہ افغان عوام ہوں گے, ڈسپلیسمنٹ ان کی ہوگی, پھر بے گھر وہ ہوں گے. وہ جو انفراسٹرکچر اس عرصے کے اندر کچھ عالمی اداروں کے تعاون سے بنایا گیا وہ پھر جو ہے وہ سکول تباہ ہوں گے, سڑکیں تباہ ہوں گی, ہو رہی ہیں جی, اور ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اپنے عوام دشمن ایجنڈے کو ترک کر کے تو ان کو افغان عوام کو سرو کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ دنیا ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان کو افغانستان کی تعمیر اور ترقی میں ہاتھ بٹانے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. ان کو جو وسائل افغانستان میں جس جنگ ان کا حصہ بنے, ان کا حصہ بنے. تو ہماری تو یہی خواہش ہے. باقی رہا جو پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ تو امریکنز کا رابطہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے, یہ آپ یقین رکھیں, کیونکہ پینٹاگون تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ سکتی دفاع ہوں یا فورن آفس ہو وہ بھی رہتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی صورتحال کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں فیصلوں پہ جو قادر ہیں وہ آرمی وہی کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, وہی کسی چیز کو مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ آرمی کے پاس ہی مینجمنٹ کی سہولت میسر ہے, کیونکہ ان کے پاس ہی ایک ٹیم ہے. پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان میں کچھ لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے, لائک نواز شریف صاحب, کہ وہ سول سوسائٹی کی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں, وہ اداروں کو قوانین کے دائرے کے اندر رکھ کے ایک سویلین سپرامیسی قائم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو ایک پیس میکر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو امن کا خواہاں ہے. اس لیے کہ انہوں نے 90 کی دہائی میں پاکستانیوں کو خبردار کیا تھا اور پاکستان کے لوگوں کو بتایا تھا, پاکستان کی جمہوری قوتوں کو, کہ ہماری ترقی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات بحال کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ یہ دور ختم ہونا چاہیے کہ بارود خرید کے ہم غربت پالتے رہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جملے ان کے جو ہے تاریخی ہیں, اور یہ دو جملے ان کے منہ سے جو ادا ہوئے اس پہ وہ خراج لیتے رہیں گے, اگرچہ اپنے اقتدار کے دوران وہ امن کے لیے کوئی بہت کچھ نہیں کر پائے. وہ چونکہ یہاں پاور سٹرکچر ایسا ہے, پاور سینٹرز ایسے ہیں
جو ایک دوسرے سے متعارف ہیں، اور شاید انہی مقاصد کے حصول کے لیے جو انہوں نے قدم بڑھایا تھا، تو اس قدم کو پیچھے کھینچنے کے لیے ان کی حکومت کو ڈیریل کر دیا گیا، اور ان کو پھر یعنی مینیج کیا گیا عدلیہ کو، اور ان کو نااہل قرار دیا گیا، حالانکہ ایسا جرم انہوں نے کوئی نہیں کیا تھا۔ ہاں، اگر کوئی جرم ان پہ ثابت ہوتا، دیکھیں یہ کہنا کہ آپ نے اقامہ کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور اس میں جو بیٹے کی مطلب دیز اور آل، مطلب یہ ہے کہ سو کالڈ ایلیگیشنز، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ماحول میں رہنما جو ہے وہ ان کے لیے ویزا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر ہر وقت ہے جو تلوار ان کے گردن پہ لٹکتی رہتی ہے، تو اس میں وہ ان کو یعنی یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں یہ ایک دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ کہیں دوڑ کے کسی جگہ اگر پناہ لینی پڑ جائے تو وہ دروازہ کھلا ہو، ورنہ نہیں تو نواز شریف صاحب جیسے لوگ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح کے ویزوں کی مینجمنٹ کے لیے اس طرح کے ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں تو ان جیسے سٹیچر کے آدمی کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن یہ ایسا غیر قانونی کام نہیں تھا جس کی سزا ان کو نااہلی کی شکل میں دی جائے، جبکہ پاکستان کے حالات میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کو انڈسٹریلسٹ، بلکہ نواز شریف صاحب کو تو لوگ کہتے ہی یہی ہیں کہ وہ انڈسٹریلسٹ طبقے کا نمائندہ ہے، وہ تاجر طبقے کا نمائندہ ہے، یعنی پاکستان کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو بزنس، جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے ساتھ انوالو ہیں بڑے پیمانے پہ، جو معاشی مینجمنٹ ہے، تو وہ ان کے نمائندے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ بہت ہی کمپیٹیبل ہیں، بزنس کلاس جو ہے، تو ان کو یعنی اس طرح کے کیسز کے اندر سزا دینا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے، وہ تو یہ ایک مسئلہ یہی وہ ہے کہ وہ ایک کہانی وہ تو ہو گئی نا جی، شیر اور بکری کی ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ وہ شیر نے اس کو بکرے کو کھانا مقصود تھا، تو اس نے کہا کہ یہ پانی تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں پانی پی رہا ہوں اور تم پانی کو کھدلا کر رہے ہو، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ تو مجھ سے اوپر ہیں، پانی تو آپ سے گزر کے میری طرف آتا ہے، تو میرا پانی جہاں میں پانی پی رہا ہوں تو وہ تو آپ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ تم نے پچھلے سال مجھے گالیاں کیوں دی تھی؟ تو اس نے کہا میری تو عمر ہی جو ہے وہ ابھی 5-6 ماہ کی ہے، میں تو پچھلے سال تھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا پھر وہ تو تمہارا باپ ہوا ہوگا، تو لہذا سزا تو تمہیں ہی بھگتنی ہے۔ اور اچھا شوکر صاحب، بات ہے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، پی ڈی ایم نے 3 اعلان کر دیے، 21 اگست کو ان کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، سارے پارٹیاں اپنی اپنی پارٹیوں کی مجلس عاملہ سے پوچھ کے باتیں کریں گے، اس کے بعد 28 اگست کو کراچی میں اجلاس ہوگا، اور 29 اگست کو کراچی میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کہیں پیپلز پارٹی کو چیلنج دے کہ ہم کراچی میں بھی جلسہ کر سکتے ہیں، ابھی پی ڈی ایم دوبارہ مضبوط ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، فضل الرحمان صاحب یعنی جمعیت العلماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ جلسہ کسی جگہ بھی اگر کریں گے تو بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں آئیں گے، یعنی جلسہ کرنا فضل الرحمان صاحب کی اکیلی پارٹی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اندر، اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی جلسہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب آپ اگر اوورال پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹ دیکھیں تو یہ سینٹیمنٹ ہمیشہ اپوزیشن گروپوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سیٹ نہیں ملتی جلسہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو جلسہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے سنجیدگی سے کچھ باتیں غور و فکر کی ہے، اور آئی تھنک کہ اب یہ وہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اگین ان ایکشن آنے والی ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے کچھ ابتدائی اقدامات اٹھانے ہوں گے، کچھ 3-4-5 جلسے کریں گے، تو تب جا کے لوگوں کو یہ یقین آئے گا کہ یہ کسی تحریک کو منطقی انجام تک لے جا سکتے ہیں، ادروائز لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آئے گا، چونکہ یہ اس طرح کے دعوے تو کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آج بھی جو کچھ انہوں نے کہا ہے
تو وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی پورے عروج پہ ہے، موجودہ حکومت کچھ ڈلیور نہیں کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم ان ایشوز کو کس جی طرح جی ایڈریس کرے گی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ اس الائنس کو جو ہے وہ الیکشن الائنس میں بھی کنورٹ کر دیا جائے یا کوئی سیلیٹ انڈرسٹینڈنگ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے ابھی جی۔ ابھی انہوں نے جو تو ہے وہ سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب کو، تو اب میرے خیال میں ایک تو ان کے ذہن میں ہے کہ کن کن کارنرز پہ، کن کن صوبوں کے اندر کن کن پارٹیوں کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا ہے۔ جیسے خیبر پختونخوا کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل کی ایک منت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کے اقتدار سے بے دخل کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جمعیت العلماء اسلام اور آفتاب شیرپاؤ گروپ اور بھی دیگر گروپوں کو بھی یہ اس میں شامل کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا بھی جو ہے وہ جو وہاں کافی اثر رسوخ ہے۔ اثر رسوخ ہے پنجاب جی۔ میں تو نون لیگ خود سے ہے، اور میرے خیال میں لیٹلی اگر شاید یہ جو جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے یہ بھی آ کے پی ڈی ایم سے مل جائے، اگر پی ڈی ایم نے کچھ ان میں ان سٹارٹ اچھا لے لیا شوکت تو صاحب، جی۔ آخری 1 منٹ ہے 1.5 منٹ، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس گفتگو کو آپ سمیٹنا چاہتے ہیں کیسے کہ آج جو مین چیز جو میں نے آپ کے ایک گفتگو سے حاصل کی، ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی ہو، صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی بڑا جو دنیا کی نظر میں عہدہ ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ طاقت کوئی نہیں ہوتی، اس کے بعد اختیارات کوئی نہیں ہوتے، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ بس ایسے ایک سمبل ہی ہوتا ہے۔ اختیارات جیسے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن نے بہت ساری پاورز دی ہیں۔ میں جس کی ایک ایگزامپل دوں، مثلا پرائم منسٹر آف پاکستان آرمی چیف کی تعیناتی کر سکتا ہے، آرمی چیف کو گھر بھیج سکتا ہے، اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کا تو وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ چیف سیکرٹری نہیں تعینات کر سکتا۔ آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں مل کے تو آئی جی پولیس نہیں لگا سکتے، جی جی۔ یعنی تو جو دوسری بات جو جو عہدے پوری سول بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے تعینات کرنے میں، ان کو پروموٹ کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ حق نہیں ہے، سمجھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے بارے میں بھی کہ جلسے اچھے ہو سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اگلا الیکشن کا اتحاد بنے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے شوکت صاحب کی گفتگو سنی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور اصل بات یہی ہے، پھر میں وہی کہتا ہوں کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کشمیری دوستوں بھائیوں سے آؤ متحد ہو کر ایک لائن پہ چلیں، اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کے حقوق کی خاطر، اپنے عزت و احترام کے لیے ریاستی جماعتوں میں آئیں، ریاستی جماعت کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیں مل کر چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔